मोहम्मद सलीम भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब आप मेरी खैरियत आवाज़ आ से हैं रही है आपको? इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, अल्लाह आपका अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहरबान। कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। से कॉल फरमाया आपने? शेख साहब मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। कुछ सवालात हैं मेरे, अगर थोड़ा वक्त मिले तो। जी सर बोलें। सबसे पहले तो बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आपको, आपका जहन भी गर्म हो गया होगा, बहुत सारी बातें प्लस माइनस में चलती रहती हैं। तो उम्मीद ये करूंगा आपसे कि मेरी बात को आप समझेंगे कि पहली बार फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है, तो आप मेरी बात को थोड़ा समझिएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जी इंशाल्लाह सर, ताला उसके बाद आप मेरी बात का सुनेंगे जवाब दीजिएगा। सुनेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। जनाब बात ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ अक्सर लोग जो है ना, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस टाइप के लोग हैं सारे। और सब एक दूसरे को काफिर बोलते हैं, सब एक दूसरे को मुशरिक बोलते हैं, और सब एक दूसरे को मुसलमान मानते नहीं। बहरहाल मैं भी इन्हीं रास्तों से गुजरा हुआ हूँ। पहले बरेलवियत में रहा, फिर कुछ वक्त के लिए देवबंदियत में, फिर अहले हदीस में गया था। तो अभी कुछ वक्त से कुछ चीजें मेरे जहन में चल रही थी जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मैं कुरान पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये देखें कि बस मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, अभी सुन्नी किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे बुखारी, मुस्लिम, सियासित्ता, तफसीर इब्न कसीर और सारी, तो इनमें ऐसी भी रिवायात है कि जैसे जिसमें रावी शैतान है, जिनमें रावी शैतान है, कि भाई शैतान से कोई बात आ रही है। अबू हुरैरा फरमाते हैं शैतान ने ये कहा था कि आयतुल कुर्सी ऐसा ऐसा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, तुम वो बात सही है, अल्लाह के नबी की मोहर लगी। तो मुझे ये सिखाया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जिस चीज पर लग जाए, वो चीज ठीक है, वो ले लो, चाहे कोई भी दे। तो इस नियत से मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हालांकि आपको पता है शिया सुन्नी में कितना इख्तिलाफ है। अब सवाल मेरा ये है शेख साहब के, सुन्नी बुक्स में भी और शिया कुतुब में भी ये बात लिखी हुई है कि ये कुरान जो है ये पूरा नहीं है। जैसे मैंने एक रिवायत देखी थी इब्न माजा में 1944 है कि ये कुरान जो है, ये इसकी दो मायशा से रिवायत है कि रजम बकरी और खा बड़ी गई। उम्र के लड़के को दूध पिलाने वाली आयत बकरी खा गई थी वो आयत। तो वो इस तरह से शिया कुतुब में भी मैंने सुना है कि बहुत सारी रिवायत ऐसी हैं जिनसे कुरान जो है नाक़िस साबित होता है। और कुरान मजीद खुद अपने बारे में ये कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया, हम इसकी मुहाफ़िज़ करने वाले हैं, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो शेख साहब ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला किसी चीज़ की हिफ़ाज़त करे और फिर उसमें नुक्स निकल जाए? या फिर ये बात आप मुझे समझाइएगा। इस सवाल को थोड़ा और मुकम्मल करता हूँ मैं। आखिरी दौर में इमाम मेहदी आएँगे, वो सबका अक़ीदा है, शियाओं का भी, सुन्नियों का भी, आपका भी, हमारा भी, सबका अक़ीदा है कि इमाम मेहदी आएँगे। तो जब नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, वही कट चुकी है, वही दुनिया में नहीं आएगी, तो वो इमाम जो होंगे वो मेहदी कैसे होंगे? उन्हें हिदायत कैसे मिलेगी? और इस कुरान के साथ जो क्या? कि दोनों किताबों के बकौल, समझ नहीं आई मुझे। मैं कह रहा हूँ, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, दोबारा कह दें। मैं ये कह रहा हूँ आखिरी दौर में जो इमाम मेहदी आएँगे, जबकि वही का सिलसिला कट जाएगा, कट गया मतलब वही का सिलसिला कट गया, और कोई नबी भी नहीं है और कोई वसी भी नहीं है जिसको वसीयत करी हुई हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हिदायत मिल सके। तो वो जो इमाम मेहदी होंगे, कुतुब में लिखा हुआ है हमारी कि उनको एक रात में अल्लाह ताला हिदायत दे। वो हिदायत कैसे मिलेगी? किस चीज़ की बिना पर मिलेगी? भई ये कुरान तो दोनों फ़िरके मानते हैं कि नाक़िस है। तो क्या वो कोई ऐसा कुरान इस ज़मीन पर मौजूद है कि जो मुकम्मल है पूरा? अच्छा एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा मैं कि जो कुरान आज हम पढ़ते हैं, शिया हो चाहे सुन्नी हो, वो कुरान मजीद, उसकी जो तरतीब है वो तंज़ील मिनल्लाह नहीं है। ये तो तय बात है, ये तो सबको पता है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि जो कुरान आज हम पढ़ रहे हैं, ये उसी शक्ल में नहीं है जिस शक्ल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमें दिया था। बल्कि ये बाद में तरतीब दी गई है इसको, और उसमें आगे पीछे सूरतें ऐड की गई हैं, आयतें ऊँचे नीचे की गई। तो इस बात की क्या दलील है कि, ये सिर्फ़ मेरा सवाल है, देखिए मेरा कुरान पर कोई एतराज़ नहीं है, मेरा कुरान का अली से या तक पूरा ईमान है। जैसा है मैं उसको तंज़ील मिनल्लाह मानता हूँ, अल्लाह की तरफ से मानता हूँ, मेरा ईमान है। शक मुझे 1% भी ना कुरान में है, ना हदीस में, ना रसूलुल्लाह की ज़ात में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान ये है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि मेरे से लोग सवाल करते हैं यहाँ पर, मैं हिंदुओं के बीच में भी रहता हूँ और दूसरे लोग भी हैं। तो सवाल ये है कि ये जो कुरान जो इकट्ठा होया हुआ है, ये इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो हमारे पास कुरान इकट्ठा हुआ वो ये सही तरतीब में होया हुआ है, और इसको अल्लाह के रसूल बता के गए थे कि आपको ऐसे इकट्ठा करना है। मेरा सवाल समझ रहे हैं आप? कि भई मतलब किसने कहा कि ये कुरान ऐसे कैसे इकट्ठा करना है, जैसा इकट्ठा हो रखा है हमारे पास, जैसे अलहम्द से स्टार्ट होकर के सूरह नास पे खत्म हो रहा है। ये तरतीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी क्या?
اور کیا یہ قرآن لے کر کے امام مہدی علیہ السلام اس دنیا کو سکون دلائیں گے کیا؟ ساری پریشانیاں ختم کریں گے کیا؟ یہ میرا سوال. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، قرآن کے متعلق آپ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہ جی. اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یہ کوئی ثابت بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اچھا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر سے اس میں اگر آپ دیکھیں مفسرین، اب یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے اور میں نے بہت جواب دیا. غیر شیعہ مفسرین کے کتب میں دیکھیں تو وہ اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے. وہ اس سے نبوت بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مفسرین نے خود کہا کہ ہم نے نبوت نازل کی، ہم نبوت کی ہم حفاظت کریں گے، تو پھر اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. یا بعض کہتے ہیں کہ اس کا ذکر سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن لہو جو ہے قرآن کی طرف نہیں پلٹتا، لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہے. ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس طرح خود جماعت مخالفین یعنی اہل سنت مفسرین کے ہاں یہ آیت کوئی مسلم نہیں ہے اس کے تفسیر میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے حفاظت کرنی ہے. یہ کوئی مسلم بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بلکہ اس آیہ میں اختلاف ہے، تو یہ متشابہ ایک حدیث آیہ بن جائے گا، یعنی تصریح نہیں ہے اس بات پر. اور پھر اگر ہم کہہ بھی دیں کہ اللہ اس سے مراد قرآن مجید ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا حصہ لیں گا، تو یہ دیکھیں یہ خود بخاری اور مسلم میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ جب یمامہ میں لوگ قتل ہو گئے تو عمر گئے تھے ابو بکر صاحب کے پاس کہ قرآن جمع کرو واللہ قرآن ضائع ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ جی. قرآن ضائع ہو جائے گا، قرآن کا بہت حصہ ضائع ہو جائے گا. یا عائشہ نے کہا کہ بھئی قرآن کو بکری کھا گئی، اس میں سے آیتیں تھیں وہ بکری کھا گئی. یا عائشہ نے بہت ساری جگہوں پہ اس میں مثلا مصاحف ابن ابی داؤد میں کہ فلاں آیہ میں غلطی ہے، فلاں آیہ میں غلطی ہے، فلاں آیہ میں غلطی ہے. عبداللہ ابن عباس کی احادیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی احادیث ہیں، اور عمر بن خطاب کی احادیث زیادہ ہیں. یا حروف سبعہ کہاں ہیں قرآن مجید کے، وہ سب غائب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صحابہ کبھی انہوں نے نہیں کہا، کسی صحابی کا یہ قول نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یہ تفسیر بعد میں رائج کرا دی گئی ہے اور لوگوں میں مقبول کرا دی گئی ہے کہ آیت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ بہت بعد میں یہ تفکر پیدا ہوا، یعنی صحابہ کے زمانے میں یہ فکر تھا ہی نہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ عمر نے جب ابو بکر سے کہا قرآن جمع کرو اللہ قرآن ضائع ہو جائے گا. ابو بکر صاحب نے زید بن ثابت سے کہا کہ تم قرآن وہ کہہ دیں کہ بھئی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے قرآن سے ضائع ہو، قرآن سے کچھ ضائع ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک نئی تفسیر ہے جو پیدا ہوئی. اگر ہم مان بھی لیں نا کہ یہ اس طرح کی کوئی آیا ہے تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل صحیح نکلتا ہے. شیعہ عقیدے کے میں یہ کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کوئی یہ بات نہیں ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم قرآن مجید کی حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ذکر سے مراد یہاں پہ کچھ اور ہے، لیکن ہم مان بھی لیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. تو کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ رسول جیسا ایک فرد دنیا میں ہوتا ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ان کے سینے میں وہی علم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، اور انہوں نے قرآن اسی طرح جمع کیا تھا بغیر اضافہ بغیر کمی، جس طرح اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا حرف بحرف. امت نے نہیں مانی ہے، وہ الگ بات ہے. تو یہ شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل صحیح ہے. جی کیا فرمایا آپ نے؟ وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ السلام نے جو جمع کیا تھا وہ قرآن کیا ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے، وہ امام عصر علیہ السلام کے پاس ہے. اب آپ سوال آپ کے پااس آتے ہیں نا، اس دوسرا سوال آپ نے کیا کہ امام عصر علیہ السلام جب آئیں گے جو وحی نہیں ہے تو وہ کیسے لوگوں کو ہدایت دیں گے؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ دین کامل بھیجا تھا اللہ نے. جو لوگوں نے سیکھا ہے وہ انہوں نے اپنی ظرف کے مطابق سیکھا ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ نبی کا علم اور صحابہ کا علم ایک جیسا نہیں ہے. آپ سن رہے نا بات کو؟ جو علم جو معرفت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جو نور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ صحابہ کا ان کا قیاس ہی نہیں ہے. جو دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا تھا وہ بالکل کامل ہے، اس میں کسی قسم کا کمی کاستی نہیں، قیامت تک کے لیے کافی ہے اور قیامت تک کسی دوسرے شریعت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صحابہ نے سیکھا، ہر صحابی نے اپنے ظرف کے مطابق سیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سب باتیں نہیں سیکھی ہے. اور جو پھر صحابہ نے صحابہ سے جو منقول ہے ہمارے پاس،
وہ جو صحابہ کا سب کچھ دیکھا انہوں نے نقل نہیں کیا. دیکھیں نا صحابہ نے مثلا ابو بکر صاحب ہیں وہ اتنے عرصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے, یا عمر صاحب ہیں یا عثمان ہیں یا عائشہ ہیں, 20 سال 15 سال جتنا بھی ہے, اس میں تو انسان بہت ساری مطالب کو دیکھتا ہے, افعال میں اقوال میں, صحیح ہے نا. وہ سب باتیں انہوں نے نقل تو نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو. اور دوسرے صحابہ کا بھی یہی ہے, دوسرے صحابہ کا بھی یہی ہے اس طرح. اور صحابہ کا بالکل کبھی یہ پروگرام, اس لیے یہ چیز پوچھ رہا تھا میں آپ سے, کیونکہ جیسا کہ پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو مسلمان کسی بھی خطے میں سکون سے ہیں, اور ایون غیر مسلم بھی نہیں ہے, جبکہ قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ رب العالمین بشارت دے رہا ہے, جیسے سورہ نور میں بھی بشارت دی ہے. آپ سن لیں, آپ میری بات سن لیں پلیز, پھر سوال اگلا سوال کر لینا آپ. دیکھیں صحابہ نے عرض یہ ہے کہ صحابہ نے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا, پہلی بات یہ ہے. اور جو انہوں نے سیکھا وہ سب انہوں نے دوسروں کو منتقل نہیں کیا. انہوں نے جو بھی حدیث سنی سب کے سب کو انہوں نے نقل نہیں کیا. عرض یہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ 20 سال 15 سال یا 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے خطبے دیے, بہت سارے کام کیے, افعال اقوال سب نقل نہیں ہوا, یہ واضح بات ہے. اور پھر صحابہ کی سیرہ میں جائیں, صحابہ کی سیرہ میں ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ انہوں نے ایسا پروگرام بنایا تھا کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ ہم سب نقل کریں. نہیں, وہ ضرورت اگر پیش آئی تو انہوں نے نقل کی تو نقل کی, وَإِلَّا بِلَا ایسے ہی کوئی پروگرام نہیں تھا کہ ایسا کوئی کانفرنس ہو, ٹھیک ہے نا, کوئی سیمینار رکھ دیں کہ یہاں پہ احادیث نقل ہو رہے ہیں تاکہ لوگ حدیث سیکھیں تاکہ حدیث ضائع نہ ہو. اس طرح کوئی نہیں تھا. کانورسیشن ہوئی ہے بھائی, انہوں نے کوئی یاد آیا کہ بھائی ہم حج پہ گئے تھے ایسا ہوا, ہم فلان غزوے میں گئے تھے ایسا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ٹکڑے سنپٹس یہاں پہ نقل ہوئے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات یہ ہے کہ پھر تابعین کا باری آتی ہے. تابعین نے بھی اس طرح نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی انہوں نے صحابہ سے سنا وہ سب کے سب انہوں نے نقل کیا, اس میں سے کچھ ضائع نہیں ہوا. سن رہے ہیں نا میرے بھائی, یا وہ جو انہوں نے نقل کیا اس میں کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. تابعین کو تو لازمی بات ہے, تابعین کی جرح ہوتی ہے, صحابہ کو عادل مانتے ہیں نا, تابعین کو تو عادل نہیں مانتے. تو عرض یہ ہے کہ اب یہ جاتا ہے بخاری مسلم کے دور تک جاتا ہے تو پوری سنت منتقل نہیں ہوئی ہے. سن رہے ہیں نا, حالانکہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اور سنت دونوں کامل ہے, اور جو مسلمانوں کو پہنچا وہ ناقص ہے. تو امام مہدی علیہ السلام اس کو کیسے کامل کریں گے, کیسے ان کے وحی بھی نہیں ہے. تو وہ لازمی بات ہے, تو شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کتابوں سے وہ علم لیتے ہیں, جو بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں لکھا ہے, یا کتاب کافی کلینی میں, امام اللہ حضر الفقی میں لکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم منتقل کیا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو, اور انہوں نے منتقل کیا امام حسن علیہ السلام کو, انہوں نے منتقل کیا امام حسین علیہ السلام کو, انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو. اور یہ ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, یہ مسلمانوں کی کتابوں سے نہیں ہے, یہ مسند احمد سے نہیں ہے, یا کتاب کافی کلینی سے نہیں ہے. ان کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو کتابیں لکھائیں, کتابیں لکھوا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. ہمارے ہاں اس کے بڑے ابواب ہیں. مثلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا اس کو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو لکھاتے تھے, اور اس کی تفسیر بھی لکھاتے تھے. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے وہ لکھتے تھے, تفسیر, معنی, شان نزول سب. اور یہ علم کا بہت بڑا وسیع باب اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور ہے. یہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کے ان کے میراث ہے. اچھا, اس کے علاوہ ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے الاصول من الکافی, یہاں پہ ایک پورا باب ہے, باب الصحیفہ و ذکر الجامع. الاصول من الکافی جلد نمبر 1 جزء اول, یہاں پہ ذکر الصحیفہ والجفر والجامع ومصحف فاطمہ علیہ السلام. یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احکام دین, نماز کے جزئی احکام جو کبھی پیش بھی نہیں آتے وہ بھی بتا دیے. کس کو؟ سب کو نہیں, علی علیہ السلام کو انہوں نے لکھے. اور اسلام کے سب قوانین, یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے جسم پہ ایسے خراش ڈال دیں اس کا جرمانہ کیا ہے وہ بھی بتا دی. اور یہ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, یہ سب ہمارے پاس ہے, یہ سب ہمارے پاس ہے, اور یہ میراث امامت ہے, لوگوں کے لیے نہیں ہے, ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یعنی جو بھی علم اللہ نے, جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے دی ہے, وہ سب کے سب کامل ہے, کبھی اس میں کسی ایک حرف بھی کمی نہیں آئی ہے. بلکہ اس سے میں آپ کو بڑھ کے بتاؤں, کتاب کافی میں ایک باب ہے,
کہ جو اللہ نے علوم بقیہ انبیاء پہ نازل کیے وہ بھی دنیا سے ضائع نہیں ہوئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہ جو وحی آیا، ان کو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی بھیجا ہے، شریعت بھیجا ہے، احکام بھیجے، موعظے ہیں، حکمت ہے، ٹھیک ہے نا. شریعت ان کی شریعت جو ہے ان کی تو نسخ ہو چکی ہے، لیکن بہت ساری باتیں حقائق ہیں جو نسخ نہیں، وہ نسخ ہوتی نہیں ہیں. جو عقیدے کی باتیں ہیں، جو مواعظ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بقیہ سب انبیاء پہ جتنے شرائع نازل ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ موجود ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوئی. وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ جاہل تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کیا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا وحی نازل ہوا ہے. سب کو وہ موسیٰ سے بہتر جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ سے بہتر جانتے تھے، داؤد علیہ السلام سے زبور کو وہ بہتر جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحف کو اچھی طرح پورا پیغمبر کو پتہ تھا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سب انبیاء کے وہ وسیع اور وارث ہیں، ان سب کا علم اور ان کے معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ پورے اس کا اہل بیت علیہ السلام بہت سارے حدیث میں بتا دیے، ٹھیک ہے نا. اور وہ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ وہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے ان سب کو منتقل کیا اپنے وسیع، اپنے وارث کو. تو یہ دیکھیں مسلمانوں کے پاس جو دین ہے وہ ہر لحاظ سے ناقص ہے. وہ دین وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ان کے پاس جو علم تھا وہ ان کے سینے میں وہ بے انتہا وسیع، وہ اللہ جانتا ہے. مسلمانوں کے پاس تو یہی ہے، بخاری مسلم یہ جو لکھا اس میں کچھ صحیح ہے کچھ ضعیف ہے، جو بھی اس میں اختلاف کرتے رہتے نا. یہی حدیث ہے. یہ نہیں، یہ وہ کل وہ نہیں ہے، وہ اس کا قطرہ بھی نہیں ہے، قطرہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے. شیخ صاحب تو عرض یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، آخری جملہ، امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں ڈائریکٹ، نہ کہ کتابوں کے تھرو. جی سر بولیں. ہم جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف. میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو میں نے سمجھا ہے، اور ابھی میرے بہت سارے سوالات ہیں